अस्सलाम वालेकुम साथियों, IRC की पॉडकास्ट के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। इमरजेंसी हो जाए तो आप क्या करते हैं? फ़ोन आ गया जी, चचा मामू अस्पताल पहुंच गए, खुदा न खास्ता इमरजेंसी में, भागो भागो। खुदा न खास्ता घर में किसी कमरे में आग लग गई, इमरजेंसी सर्विसेज को, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, कमरे से भागो भागो। इमरजेंसी के साथ फौरी तौर पे पैनिक का लफ्ज़ ज़हन में आता है। इमरजेंसी के साथ फौरी तौर पे एक चीज़ ज़हन में आती है कि हमें फ़ौरन इसका हल करना है, कुछ करना है भाई, इमरजेंसी हो गई है। आज मैं एक ऐसी इमरजेंसी के बारे में बात करना चाहूँगा कि जिसके बारे में कुछ माहिरीन के अलावा उमूमी तौर पे मैंने देखा है कि हम पाकिस्तानी चिल मोड में होते हैं। इमरजेंसी तो है, खैर इट्स ओके। और ये है एजुकेशन की इमरजेंसी। हमारे मुल्क में तालीम की इमरजेंसी है। 2.29 मिलियन, 2.9 नहीं, 29 लाख भी नहीं, 2,90,00,000 बच्चे, ज़रा विजुलाइज करने की कोशिश करें, उस उम्र में हैं कि उनको स्कूल में जाना चाहिए लेकिन वो आउट ऑफ स्कूल है। और ये तादाद बढ़ती जा रही है। और जो स्कूल जाते भी हैं, तालीम का मयार क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इमरजेंसी है भैया, कुछ करो। IRC कर रहा है और आज इसी हवाले से हमने बात करनी है शबनम की मेहमान से। आप सभी को मालूम है कि शबनम बलोच, जो कि इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी IRC की कंट्री डायरेक्टर हैं पाकिस्तान में, वो हर पॉडकास्ट में मेरी मुलाकात एक मेहमान से कराती हैं। तो सबसे पहले तो हम शबनम को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। इमरजेंसी है और हम इतने सुकून से बैठे हुए हैं, है ना? आज कुछ करना है हम। ट्रू। आज हमें मिलवाने आप लाई हैं राहत को, राहत रिजवान, जो कि एजुकेशन कोऑर्डिनेटर है IRC की। और राहत भी पाकिस्तान के अंदर तालीम के सॉल्यूशंस, इसकी पॉलिसी, इसकी एग्जीक्यूशन, ग्रास रूट लेवल से लेके पार्लियामेंटेरियंस की पॉलिसी साजी तक इनका बहुत वसी तजुर्बा है। और ये उन लोगों में से हैं जो कि शोर मचाते रहते हैं, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम राहत। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ऐसा क्या मसला है, क्यों आप लोग शोर मचाते हैं कि एजुकेशन की इमरजेंसी है? क्या हो गया भाई? जैसे कि आपने अभी बताया 29 मिलियन, एंड आई एम श्योर दैट ये तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है, बिकॉज न्यू किड्स आर बीइंग बोर्न और वो दे आर ग्रोइंग अप। बट ये है कि education system over the years has been under a lot of neglect, mainly budgetary issues भी हैं, क्योंकि budgetary allocations जो हैं वो education system के लिए काफ़ी नहीं थी। over the years ये जो gap है ये बढ़ता रहा है। जो main जो budget के दो हिस्से हैं और the compensation side of यानी कि असातिज़ा की जो salaries हैं, mainly वो budget जो है वो एक enormous budget है जो गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है जो खर्चा, और डेवलपमेंट का बजट जिससे स्कूल बनते हैं और डेवलपमेंट के हवाले से काम होते हैं वो बहुत टाइनी है, उसमें बहुत सा काम नहीं हो पाता। सो स्टैटिक सी सिचुएशन एजुकेशन सिस्टम में बहुत देर रही है। अब जो मसाइल हैं वो ये हैं कि ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब स्कूल्स हैं जिसके अंदर 80% आर प्राइमरी स्कूल्स, और वो भी ओवर द इयर्स डिलैपिडेट हो गए हैं। ये आप पाकिस्तान की फिगर्स हैं? पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में कितने स्कूल हैं? 2 लाख स्कूल्स हैं सरकारी स्कूल्स। लेकिन ये है कि सरकारी जो गवर्नमेंट का निज़ाम है, इट इज़ स्टिल द लार्जेस्ट एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर इन पाकिस्तान। बिल्कुल। तो उसका कोई कंपेटिटिव तो है नहीं और ना उसका कोई कंपैरिजन। अगर प्राइवेट सेक्टर को हम देख भी लेते हैं और हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा ग्रो भी किया है, लेकिन फिर भी वो मिरर करता है पब्लिक सेक्टर की एजुकेशन सर्विस डिलीवरी को इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करें, वो सेकेंडरी और मिडिल स्कूल की एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करें। इसमें एक ये भी बात देखने वाली है बड़ी इम्पॉर्टेंट कि जो हमें तालीमी निज़ाम इनहेरिट हमने किया जब पाकिस्तान बना, हम उसी के साथ आगे चले जा रहे हैं। उसमें कुछ हम
اسٹاپ گیپ ارینجمنٹس کرتے رہے ہیں, لیکن ایک میجر شفٹ جو آنی چاہیے تھی, جو ڈیمانڈس جیسے چینج ہو رہی تھی اوور ٹائم, اس طرح سے امپرومنٹس نہیں ہو پائیں, اسکول نئے اس حساب سے نہیں بنے, ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوئے. ابھی تک جو ہے وہ پرائمری اسکول کا کانسیپٹ میجورٹی آف پاکستان کے ایریاز میں, اسپیشلی ان رورل ایریاز, 1 روم اسکول اینڈ 1 ٹیچر, اور اس میں ملٹی گریڈ ٹیچنگ کی ضرورت. یعنی اس 2 لاکھ اسکولوں میں سے بھی بہت بڑی تعداد 1 روم اسکول کی ہے, اور اس میں پرائمری کی جو ٹیچر ہے یا میل ٹیچر ہے وہ گریڈ 1 سے گریڈ 5 کو ایک ہی ٹیچر پڑھاتا ہے, لیکن ان کی کوئی ٹریننگ ملٹی گریڈ ٹیچنگ پہ ہوئی نہیں ہے. تو وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ فرض کیجئے اگر 100 کی تعداد ہے, بچے ایک کلاس میں 100 بیٹھے ہیں, تو وہ ان کو آپ سوچ لیجئے کہ بس چپی کراتے ہوں گے, پڑھانے کا سلسلہ تھوڑا کم ہی رہتا ہے. اس وجہ سے کوالٹی کے ایشوز بھی ہیں. سو اسکولز ایک تو کم ہیں اور دور بنے ہوئے ہیں, سو بچوں کے لیے ایکسیس کا ایشو بہت زیادہ ہے, بچوں کو کتنے میل چل کے جانا پڑتا ہے. بہت سے پیرنٹس اس وجہ سے بھی اسکول نہیں بھیجتے, اور پھر بہت سارے اسکولز جو ہیں وہ ان میں فیسلٹیز کی کمی ہے, جیسے کہ باتھ رومز نہیں ہیں, ٹوائلٹس نہ ہونے کی وجہ سے لڑکے تو پھر بھی اسکول چلے جاتے ہیں, مگر لڑکیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بیکاز دین دے ہیو ٹو گو ٹو نیبرنگ ہاؤسز, وہاں وہ ٹوائلٹ یوز کرتی ہیں اور پیرنٹس کو وہ بڑا انسیکیور لگتا ہے, تو اس وجہ سے ان کے ڈراپ آؤٹس بہت جلدی ہو جاتے ہیں. باؤنڈری والز نہیں ہیں, اور پھر یہ ہے کہ فیمیل ٹیچرز کی کمی کی وجہ سے اکراس پاکستان یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو پیرنٹس پسند نہیں کرتے کہ بچیاں جو ہیں وہ اسکول جائیں. تو یہ ایک ایشو ہے جس پہ غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. آف کورس یہ تمام چیزیں جب ہوں گی, آپ کی ڈیلیپیٹیڈ بلڈنگز ہیں, اساتذہ کی بھی وہ انکریجمنٹ نہیں ہوتی, موٹیویشن نہیں ہوتی ایسے اسکولز اٹینڈ کرنے کی, بچوں کی بھی نہیں ہوتی, تو اور پیرنٹس بھی آبویسلی ڈسکریج ہو جاتے, تو کوالٹی آف ایجوکیشن سفر کرتی. رات کوئی اور ملک ہے, کوئی ایشیا, افریقہ, دنیا کے کسی کونے میں جہاں اتنی بڑی ان پروپورشن ٹو the total population of the country اتنی بڑی تعداد آؤٹ آف اسکول ہو؟ شاید کوئی 1-2 ہوں گے. I think we are the second largest out of school جس کنٹری میں آؤٹ آف اسکول بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, and I think that is how it is. اور یہ کافی, اس لیے اس کو ایمرجنسی. It is an alarming state, you see, because 70% of our population is young people. اور اگر ہم نے یہ یوتھ بلج کا فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ پاکستان کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان. 2 دھاری تلوار ہے نا جی, کیونکہ یہ بچے اس وقت جو 3 کروڑ بچے ہیں تقریباً, یہ نہیں کہ یہ رکے ہوئے ہیں وہاں پہ جی, they are growing up. یہ آپ کے ایکٹیو سٹیزنز بن رہے ہیں کل کو, اور 5-10 سال کے اندر. کیوں شبنم, یہ معاشرے کا حصہ ہوں گے, یہ اپنے خاندان کے لیے, اپنے لیے فیصلہ سازی کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک ایمرجنسی بھی ہے, لیکن ایک بہت ہی خطرناک, ڈینجرس قسم کی ایمرجنسی ہے. IRC 2 طرح کی ایمرجنسیز پہ ایجوکیشن کے حوالے سے کام کرتا ہے. ایک تو ایجوکیشن اٹ سیلف ایز این ایمرجنسی, اور ایک ایجوکیشن ان ایمرجنسیز, یعنی کہ کوئی کانفلکٹس آ گئے یا سیلاب آ گئے اور ڈسپلیسمنٹس ہوئی, اور وہ ان بچوں کے جو پڑھ بھی رہے تھے اس کا کیا ہوگا. ایک ہمیں ذرا تھوڑا سا اوور ویو دیجیے کہ IRC کے دل کے بہت قریب ہے ایجوکیشن کا جو تھیم ہے, اور آپ کے ذاتی طور پہ بھی, اس کے ذرا ہمیں اوور ویو دیجیے کہ کیا کرتا ہے IRC. جی بالکل. بیفور کمنگ ٹو دیٹ, ابھی راحت جو بات کر رہی تھی, دیکھیے ہم دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن پہ. فرسٹ اس وقت ساؤتھ سوڈان ہے, اور اس کے بعد بھی کچھ ملک ہیں, لیکن یہ وہ ملک ہیں جہاں پہ سالوں سے سول وار چل رہی ہے, تو وہاں پہ سمجھ آتا ہے اف چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول. یہ بڑا امپورٹنٹ. پاکستان میں وہ سچویشن نہیں ہے. کوئی جسٹیفیکیشن سوچنے کی بات ہے کہ کیوں, جبکہ آرٹیکل 25A آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ کمپلسری فری کوالٹی ایجوکیشن فار آل چلڈرن, دین وائی اٹ از ناٹ ہیپننگ. یہ مطلب ایک سوچ والی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. کسی بھی ملک کو اس کے لوگ بناتے ہیں, دا ہیومن کیپٹل. اگر ہم ان میں انویسٹ ہی نہیں کر رہے, وہ آپ نے جو بات کی یہ 3 کروڑ بچے ہی کل سٹیزن ہوں گے,
تو ابھی تو ہم صرف بہت بیسک بات کر رہے ہیں کہ یہ بچے اسکول میں ہی نہیں ہیں, اس کے بس اگلے جو اسٹیپس ہیں کہ اسکول کے بعد پھر آپ سیکنڈری ایجوکیشن, پھر ہائر ایجوکیشن, اس کے بعد پھر آپ کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس ڈبیٹ میں تو ابھی ہم اس جگہ پہ ہی نہیں ہیں کہ وہ ڈبیٹ ہم چھیڑیں. بہت ہی بیسک صرف ایکسس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی سوچنے والا مقام ہے اور اس پہ ہم سب کو پریشان ہونا چاہیے. You should not be sitting, جو آپ نے بات کی کہ چل کریں بیٹھیں. ایمرجنسی صرف وہ نہیں ہوتی جو آپ نے کہا کہ جی جو نظر آئے ٹینجیبل, کہ آگ لگ گئی یا پانی کا فلڈ آ گیا, پانی نظر آ رہا ہے تو وہ ایمرجنسی ہے. دس از اے پرماننٹ اسٹیٹ آف ایمرجنسی, اور یہ پتہ نہیں ہم کہاں پہنچیں گے. ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, افغانستان کے ساتھ تو ہم خود کو کمپیئر نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ انڈیا کو دیکھیں یا بنگلہ دیش کو دیکھیں تو وہاں پہ بہت بہتر ہیں حالات ہم سے. ہمارا اس وقت جو لٹریسی ریٹ ہے اراؤنڈ 58%, فیمیل لٹریسی 51.1%, کہیں پہ 49 لکھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں 73%, انڈیا میں 77%. تو حالات تو وہی ہیں, ہم اسی جغرافی میں رہ رہے ہیں. تو وائی دے کین ڈیلیور اینڈ وی کین ناٹ ڈیلیور. تو ہمیں اس پہ سیریسلی سوچنا پڑے گا. تو ایک تو یہ پرماننٹ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہے. دوسری, ود ان دس پرماننٹ اسٹیٹ آف ایمرجنسی اگر کوئی اور ایمرجنسی آ جاتی ہے, چاہے وہ فلڈس ہوں, ڈراؤٹ ہوں, پینڈیمک ہو, ارتھ کوئک ہو, تو ایک ڈسرپشن جیسے ہر چیز میں آ جاتا ہے تو ایجوکیشن سسٹم اور ایجوکیشن کی کنٹینیوٹی میں بھی آ جاتا ہے. لیکن ایمرجنسی کی سچویشن میں ہوتا یوں ہے کہ سب لوگ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ لائف سیونگ کا کام کیسے کریں, اور بہت سارے ایکٹرز ایجوکیشن کو ایز اے لائف سیونگ ایکٹیویٹی اس وقت نہیں دیکھ رہے ہوتے. انہیں لگتا ہے کہ ایمرجنسی میں تو ہمارے پاس ریسورسز بھی کم ہے, ٹائم بھی کم ہے, تو ہم پہلے جان بچاؤ, خوراک بچائیں, یس لائیولیہوڈ. اور ایجوکیشن پھر اتنا وہ نہیں ہوتا, اور پھر ظاہر ایجوکیشن کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ ہونے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو پھر جو بچے فار ایگزامپل 5-6 سال اگر وہ آؤٹ آف اسکول رہے تو دیر از اے رسک کہ وہ پرماننٹلی آؤٹ آف اسکول ہوں, اسپیشلی فار گرلس, کیونکہ وہ ایڈولیسنٹ ایج پہ پہنچ جاتی ہیں. تو پھر ہم یہ کرتے ہیں IRC میں, ہم ایجوکیشن کو ہم پریارٹی دیتے ہیں. جب ایمرجنسی کی سچویشن ہو تو لائک ادر سیکٹرز ایجوکیشن از اور کی پریارٹی. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب تک یہ ایمرجنسی والے اسٹیٹ ہے تب تک یہ ڈسرپشن والا جو فیز ہے اس کو ہم کور کیسے کریں فار 3 months 6 months جو بھی پیریڈ ہے. پھر ہم ٹیمپرری لرننگ سینٹرز بناتے ہیں, ہم سیف اسپیسز بناتے ہیں جہاں پہ بچے آ کے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکیں. ٹو آور سرپرائز اینڈ لرننگ, بہت سارے ایریاز ایسے تھے کہ جب ہم آفٹر 6 months ایمرجنسی کا پیریڈ اوور ہوا دین وی پلڈ آف. تو بچے اور وہاں پہ جو خواتین تھیں, جو پیرنٹس تھیں, دے ڈیڈنٹ وانٹ اس ٹو لیو. یعنی میں آپ کو بتا رہی ہوں ڈیمانڈ کتنی ہے, ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اور کچھ نہیں بلکہ کافی سارے بچے ایسے تھے ان کے لیے یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا. ڈسرپشن کی تو بات ہی نہیں. فار دیم اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز ڈیو ٹو ایمرجنسی. دس واز دا فرسٹ ٹائم ایور کسی اسکول میں گئے, کسی ایسی جگہ پہ آئے جہاں پہ لرننگ انوائرمنٹ ہو رہا ہے. تو دس واز فار دا فرسٹ ٹائم, اور وہی چاہ رہے تھے کہ اس کو ختم نہ کریں. پھر کچھ جگہوں پہ ہم نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا, ہم نے ان کو گورنمنٹ کے ساتھ لنک کیا, اینڈ گورنمنٹ سپورٹڈ دیم ٹو اسٹیبلش سم تھنگ. بٹ دس از ہیپننگ. دا تھرڈ کمپوننٹ آف دس ایمرجنسی, اگین دا پرماننٹ اسٹیٹ آف ایمرجنسی, از اے لرننگ پاورٹی, جس پہ ہم ابھی فوکس اتنا زیادہ نہیں کر رہے کیونکہ بچے اسکول میں ہی نہیں ہیں, تو ہم تو اسی پہ فوکس کر رہے ہیں. 77% لرننگ پاورٹی کے ریٹ سے ہمارے پاس, جو جا بھی رہے ہیں, جو بچے جا بھی رہے ہیں ان کی لرننگ کتنی ہوتی ہے, وہ کتنا ریڈ کر سکتے ہیں, کتنا رائٹ کر سکتے ہیں, کتنا سوچ, جو تھنکنگ اسکلس ہیں. 5ویں پاس کر لی, لیکن لرننگ کیا ہے, لرننگ آؤٹ کم ان کے کیا ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک اسٹڈی بھی کی ہے, راحت میں بھی اس پہ زیادہ بات کریں گی, کہ ایک تو ہم لرننگ پاورٹی میں آلریڈی بہت ہی ہمارے جو حالات ہیں بہت برے ہیں, لیکن جو ڈسرپشنس ہوئی ہے بیکاز آف کووڈ. پاکستان واز ون آف دا کنٹری جہاں پہ لانگیسٹ یہ رہی ڈسرپشنس ایجوکیشن کلوئر کی. تو تقریباً 2 سال ہم نے وہ کیا, اس کے بعد پھر ہیٹ ویوز آئیں, اس کے بعد پھر یہ فلڈ آ گیا. کانسٹینٹلی 3-4 سال ہم جو ہے نا یہ ڈسرپشن رہی ہے. تو واٹ از دا اسٹیٹ آف لرننگ پاورٹی ایٹ دس اسٹیج. تو ہم نے ابھی ایک پروونس میں یہ اسٹڈی کی ہے, اینڈ دین وی ول ڈو اٹ ان ادر پروونسز. کمپیریٹیو انالیسس کریں گے. جی راحت, کچھ اسٹڈی کے بارے میں بتائیں. جی, سندھ میں ہم نے یہ 4 ڈسٹرکٹس میں یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی, دادو, عمر کوٹ,
اور سانگڑ، خیرپور، yes, 4 یہ districts, yeah. دو 4 تھے ڈسٹرکٹس. تو اس کے اندر ہمیں ہم نے اس کو اس طرح اسٹڈی کو اس طرح ڈیزائن کیا کہ ہمیں کوئی کمپیریٹیو بینچ مارک مل جائے کہ کس کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کریں. تو اثر کی جو بیسک اسٹڈی لاسٹ ایئر کی ہوئی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہم نے مطلب وہی اسی پیٹرن پہ ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا, اسیسمنٹس کی اسٹوڈنٹس کی, اور اس ان کے ریزلٹس کو پھر اپنے جو اسیسمنٹس تھیں, اسٹوڈنٹ اسیسمنٹس تھیں, ان کے ساتھ ہم نے کمپیئر کیا. تو آپ یہ سوچیں کہ یعنی 7% ڈکریز ہے لرننگ میں ان بوائز اینڈ گرلس بیکاز آف ناٹ ایکسیسنگ ایجوکیشن. اور ہم نے جب گورنمنٹ کے جو اسٹاف تھے, ٹیچرس تھے, مختلف لوگ اسٹیک ہولڈر سے ہم نے انٹرویوز کیے, پیرنٹس سے بھی کیے, تو وہ تمام انہوں نے یہی کہا, یہ ہم نے فلڈ کے بعد یہ کی تھی لیکن اس میں ہم نے کووڈ کے حساب سے بھی ہم نے ان سے سوالات کیے تھے, تو وہ کلیئرلی بتا رہے تھے کہ کوئی پلان نہیں تھا, there was no plan in place کہ اگر خدا نخواستہ بچے اسکول ایکسیس نہیں کر سکتے یا اسکول بند ہو جاتے ہیں تو کوئی بیک اپ پلان ہو کہ جس کی وجہ سے جس کو لے کر گورنمنٹ آگے چلے اور جو ہے وہ بچوں کی لرننگ جو ہے وہ کنٹینیو کرتی رہے. سو مطلب بیسیکلی 80% آف دا پیرنٹس سیڈ کہ کسی نے رابطہ نہیں کیا, کسی اسکول نے رابطہ نہیں کیا اس وقت. بڑی خوفناک بات ہے, خوفناک بات تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی اس میں یہ ہے کہ جو افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بچے گورنمنٹ اسکولس میں جاتے ہیں عموماً ان کے پیرنٹس illiterate ہوتے ہیں, اور گھر میں کوئی ایک آدھا شاید کوئی پڑھا لکھا ہو. جن بچوں کے پاس وہ فیسلٹی تھی کہ جن کوئی رشتہ دار پڑھا لکھا ہے, محلے میں کوئی پڑھا لکھا ہے یا کچھ, تو جہاں ایفرٹ کسی نے کر لی تو دے کوڈ ایکسیس سم کائنڈ آف لرننگ. بٹ دیٹس ناٹ ہر بچے کو یہ ایکسیس نہیں موجود تھا. پھر گورنمنٹ نے بہت اچھے اسٹیپس لیے اس طرح سے کہ ایک تعلیم کے حساب وہ ٹیلی ویژن بیسڈ ٹیلی اسکول کیا, اینڈ سم ادر مینس انہوں نے استعمال کیے. لیکن اس کا بھی یہ ہے کہ ہمیں یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ سوشیو اکنامک ڈیوائڈ کے علاوہ ہمارے پاس یعنی جینڈر ڈیوائڈ کے علاوہ, جیوگرافیکل ڈیوائڈ کے علاوہ ہمارے پاس ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا بھی ایک بہت بڑا بیریئر ہے. تو ہم لارج اسکیل آئی ٹی کو یوز کرتے ہوئے ہم لارج اسکیل ٹیلی کاسٹ یا ڈسیمینیشن ایجوکیشن کی نہیں کر سکتے. اور فلڈ کے سلسلے میں تو یہ بھی بہت ہم نے نوٹ کیا. ہم خود چاہتے تھے کہ ہم آئی ٹی بیسڈ کوئی سولوشن, بیکاز وی بین ڈوئنگ دیٹ, آئی ایکسپلین فردر لیٹر. تو ہم نے چاہا کہ ہم وہ استعمال کریں سو دیٹ بچے اس سے ایکسیس کر سکیں. بٹ انٹرنیٹ کمیونیکیشن کے لنکس بہت خراب ہو چکے تھے, ٹیلی فونس نہیں ہو رہے تھے بیکاز آف دا فلڈ. سو یہ ہے کہ کووڈ واز اے ڈفرنٹ کائنڈ آف چیلنج, لیکن فلڈ کا تو یہ تھا کہ جی اسکول ہی بہہ گئے. سو لٹل بٹ ایڈنگ ٹو واٹ شبنم سیڈ کہ IRC کیا کرتے ہیں ایجوکیشن ان ایمرجنسیز میں. سو TLCs ہم بناتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی آر ویری کیئرفل اباؤٹ ناٹ کریٹنگ اے پیرلل سسٹم. سو وہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم 3 to 6 month نیڈ بیسڈ جتنے مہینے کی ضرورت ہوتی ہے, اور مین ٹائم ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پاس کا گورنمنٹ کا اسکول ہے جو خراب ہو گیا فلڈ کی وجہ سے یا کمرے ٹوٹ گئے یا جو بھی ہو گیا, اس کی ہم ساتھ ہی ریہیبلیٹیشن شروع کرا دیتے ہیں. سو وائل دا چلڈرن آر اسٹڈیئنگ ان دا TLCs, ٹیمپرری لرننگ سینٹرز, اس میں کوئی ایک آدھا مہینہ ہم پہلا جو ہے وہ سائیکو سوشل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں ان کو, سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ, کیونکہ ٹراما سے بچے گزرتے ہیں. اتنا پانی دیکھنا, سارا سامان خراب ہو گیا, ان کے مال مویشی ان کے سامنے, ان کے پیٹس, ان کے کھلونے, ان کے مطلب اٹس اے ویری ٹرامیٹک ایکسپیرینس فار چلڈرن. کہنا آسان ہے, سہنا مشکل. سو وہ یہ ہے کہ اس پیریڈ میں ہم وہ کرتے ہیں, and then we bring them gradually towards normalcy. اور اس سے بہت بڑا ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے ٹیمپرری لرننگ سینٹر کھولنے سے کہ جو پیرنٹس ہیں they know that for a certain number of hours children are in a safe space, they are looked after, اچھی سیف ہینڈز میں ہیں, اور ان کو جو 1000 کام ایمرجنسی کی وجہ سے پڑ گئے ہیں, گھر ٹوٹ گیا, مال مویشی, other things, so they can attend to those also. And as soon as the government schools are rehabilitated, ہم وہ بچوں کو وہاں ٹرانزیشن کر دیتے ہیں. شبنم,
جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی نا کہ ساؤتھ سوڈان کے بعد تو ایسا کیا ہے, آپ بتائیے کہ پیسے کی کمی ہے, کیپیسٹی کی کمی ہے کہ کام آتا ہمیں کرنا نہیں آ رہا, یا ول کی کمی ہے؟ اٹس اے لوڈیڈ کوشچن, اٹس اے ویری لوڈیڈ کوشچن, کیونکہ یہ کوشچن ہم 2 لیول پہ کر سکتے ہیں کہ یہ پیسے کی کمی, ول کی کمی یا کیپیسٹی کی کمی, از اٹ ایٹ دا انسٹیٹیوشنل لیول اور از اٹ ایٹ دا کمیونٹی لیول. کمیونٹی لیول پہ جب ہم نے کام کیا تو ایک پرسیپشن تھا کہ لوگوں کے پاس شاید ڈیمانڈ نہیں ہے ایجوکیشن کی, دے ڈونٹ سی ویلیو ان ایجوکیشن. ہم نے بلوچستان کے ریموٹ ٹیسٹ ایریاز میں کام کیا, ولیجز میں, اینڈ دین وی ریئلائزڈ دا ڈیمانڈ از ریئلی ریئلی ہائی. کچھ سال یعنی اگر 2 دہائی پہلے کا ہم ذکر کریں, جب ہم ان ولیجز میں جاتے تھے تو لوگوں کی ڈیمانڈس ڈفرینٹ ہوتی تھیں کہ ہمیں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز چاہیے, ہمیں شیلٹر چاہیے, ہمیں پروٹیکشن وال چاہیے. اب جب آپ جائیں گے وہ کہیں گے ہمیں اسکول چاہیے, ہمیں ٹیچر چاہیے. تو ڈیمانڈ تو ہے, اور گورنمنٹ کی سائڈ پہ بھی ول ہے جب بھی آرٹیکل 25A ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. تو یہ ہے دونوں سائڈ میں. پاکستان از امنگ ویری فیو کنٹریز جو فری کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کی کمٹمنٹ ایٹلی ضرور رکھتا ہے ایز اے کانسٹیٹیوشن آئین کے اندر. یس ایگزیکٹلی. جہاں تک ریسورسز کی بات ہے, ریسورسز لمیٹیڈ ہیں, کیونکہ جو بھی ہمارا اوور آل ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, آپ دیکھیں ایجوکیشن میں کتنا % جاتا ہے. تو اس لیول پہ ہماری ول جو ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ مور ریسورسز ٹو انویسٹ ان ایجوکیشن, کیونکہ پہلے میں نے جیسا کہا تھا کہ کسی بھی ملک اور قوم کو اس کے لوگ بناتے ہیں. تو انویسٹ ان ہیومن کیپٹل, جس کا سب سے بہترین طریقہ ہے آپ ان کی ایجوکیشن میں انویسٹ کریں. تیسری بات ہے دا کوالٹی آف ایجوکیشن, کہ ڈیلیور تو آپ کر رہے ہیں لیکن اس کی کوالٹی کیا ہے, ویدر اٹ از ریلیونٹ ٹو ٹوڈیز ٹو ریئلٹیز. وہاں پہ کیپیسٹی کا مسئلہ, یا ابھی تک ہم جو راحت نے بات کی کہ جو 1947 میں جو اسٹیبلش کیا تھا اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں, کیونکہ لوگ ابھی چاند پہ پہنچنے کی بات کر رہے ہیں. ہم بچے کو صرف اسکول تک پہنچانے کے لیے اسٹرگل کریں کہ کسی طریقے سے اسکول کے اندر چلا جائے, پھر چاہے وہ ملٹی گریڈ ہو یا ایک روم کا کلاس ہو یا کوئی ٹیمپرری جو ہے لرننگ سینٹر ہو, ہم ابھی تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں. وی ہیو ٹو انویسٹ مور کیپیسٹی میں بھی اور انفراسٹرکچر میں بھی, دونوں چیزوں میں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا ایٹ انسٹیٹیوشنل لیول. Also, I would like to add to what Shabnam is saying. بالکل صحیح فرما رہی ہیں, اور لیکن اس میں ایک اور اینگل بھی ہے دیکھنے کے لیے نا, کہ ہم ایجوکیٹ تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا جی بچے سارے اسکول بھیج دیے, ٹھیک ہے, چلیں ہم نے کوالٹی بھی امپروو کر دی. یہ 5ویں 10ویں پاس کر کے کریں گے کیا؟ You know, education needs to be with a purpose, with a pathway, with a clear pathway showing where the child is going to go. سب کو انٹرسٹ نہیں ہوتا آگے انجینئر بننے کا, ڈاکٹر بننے کا, مینز نہیں ہو سکتے. دیر آر ڈفرنٹ, پورا معاشرہ کلیپس کر جائے اگر سب ڈاکٹر بن جائیں. So the education system needs to provide different pathways, right? So جس طرح سے ووکیشنل ٹریننگ کی ہم بات کرتے ہیں, اس مطلب اسکل بیسڈ ٹریننگ از سم تھنگ دیٹ گورنمنٹ نیڈس ٹو تھنک اباؤٹ اینڈ انویسٹ اکارڈنگلی. وہ اتنی فریکوینٹلی اویلیبل نہیں ہے بچوں کے لیے, اور انفارمیشن بھی اتنی نہیں ہے, ڈسمینیشن آف انفارمیشن. ہم IRC میں ایسے کرتے ہیں, ہم 2 ایج گروپس کے ساتھ کام کرتے ہیں, 10 to 14 and then 16 to 18. So جب ہم 15 to 18, تو جو 15 to 18 والا جو ہے نا ایج بریکٹ, ان کو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بیسک لٹریسی نیومریسی پرووائڈ کر کے دین وی پرووائڈ دیم ود اسکلس, ووکیشنل اسکلس آف دیئر چوائس, جو ان کو پسند ہو. اور اس کی ایک بہت سکسیزفل اگزامپل ہے ہمارا ایک ٹیچ کا پروجیکٹ, جس میں ہم نے 7,000 لڑکیوں کو 8,000 لڑکیوں کو ہم نے بیسک لٹریسی اینڈ نیومریسی اسکلز دیں, اینڈ دس از ان ریموٹسٹ ایریاز آف بلوچستان, جہاں پہ کلچرلی ہمیں یہ خیال تھا کہ اتنا کلچرل بیریئر ہوگا کہ بچیوں کو لوگ باہر نہیں آنے دیں گے, پڑھنے نہیں دیں گے, بٹ وی میڈ اٹ ہیپن. اور
उन बच्चियों को जब स्किल्स उन्होंने हासिल कर ली तो उन्होंने कम्युनिटी की सपोर्ट से 1 साल के लिए कम्युनिटी की बिल्डिंग एज अ प्रोडक्शन सेंटर बच्चियों को लीज पे दी फ्री ऑफ कॉस्ट, और उन बच्चियों ने प्रोडक्शन सेंटर्स अपने खोले. They were linked with the markets in Karachi and elsewhere. वाह, अच्छा देखें, और वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपनी हाउस होल्ड इनकम में. देखिए राहत एंड शबनम, इसका मतलब है कि ये भी स्टीरियोटाइप्स हैं. अब ये सारी कहानी आप सुनाती हैं, आप कहती हैं तौसीक मुझे बताओ तुम्हारे ख्याल में ये किस सूबे की बात हो रही है. तो मैं कहता कि जी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान मेरे जहन में भी ना आता. और आपने जो वाक़या सुनाया है, इसका मतलब है शायद बलूचिस्तान या सिंध के दूर उफ्तादा इलाकों के बारे में भी हमारे कुछ स्टीरियोटाइप्स बन चुके हैं कि अच्छा इस तरह का काम तो बलूचिस्तान में नहीं हो सकता. मेरा ख्याल है इसमें भी बात होनी बहुत ज़रूरी है कि हम खुद से, हम मीडिया के लोग भी अपने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ें. बिल्कुल ऐसा ही है. हमने एक स्टडी की थी बैरियर्स टू एजुकेशन. उसमें एक बैरियर ये भी था कि इस तरह के जो हमारे परसेप्शंस हैं, हमारे जो स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमारे अपने जहनों में बने हुए, वी नीड टू अनलर्न दोस एज वेल. ये भी एक बैरियर है. एग्जैक्टली. अच्छा, आप ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं आखिर में कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के ऊपर भी बड़ा फोकस है. जेंडर का लेंस तो खैर हमेशा हर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, हर डिज़ास्टर के बाद IRC रखता ही है. लेकिन वही बात है, जब मैं ये बात करता हूँ तो लोग कहते हैं अरे, मुझे लोग हमेशा मिसाल देते हैं अरे वो 2.5-3 करोड़ जो है तो तुम्हें, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको हम कहें कि अच्छा तुम तो अभी ज़रा साइड पे हो, अभी तो हम उन 3 करोड़ की बात करें. हाउ डज IRC इंश्योर कि people with other abilities या with disabilities? So basically for IRC gender and inclusivity is key. और वो हमारे हर प्रोजेक्ट में एज अ क्रॉस कटिंग थीम इंटीग्रेटेड होता है. हमारे 2 to 3% बेनिफिशरीज डेफिनेटली डिसेबल, डिफरेंटली एबल होते हैं. इसमें जो हम स्टेप्स लेते हैं वो ये है कि वी मेक श्योर that accessibility is easy for them. उनकी डिसेबिलिटी को हमने आइडेंटिफाई करना है कि किस लेवल की डिसेबिलिटी है और क्या डिसेबिलिटी है. देन वी हैव रेफरल पाथवेज मैकेनिज्म इंस्टॉल्ड इन ऑल इंटीग्रेटेड इन ऑल आवर प्रोजेक्ट्स. सो उसमें होता ये है कि हमारी एक टीम होती है, वो असेस करती है डिसेबिलिटी के लेवल्स. उसी के हिसाब से फिर हम रेफरल्स कर देते हैं. अगर कोई उनको जिस किस्म की भी चाहिए हैं फैसिलिटीज़, जैसे हमने आई थिंक टीच में 500 बच्चों को दी थी, व्हील चेयर्स दी थी. देयर वर सेवरल चिल्ड्रन, आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन वो हंड्रेड्स में ही थे जिनको हमने आई ग्लासेस दी थी. सो डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ नीड बेस्ड है. और अब तो हम ये our next plan is that we will focus on learning disabilities, screening of learning disabilities in our education projects definitely, because हमारे बहुत से, आपको पता है कि न्यूट्रिशन के हवाले से कितने बच्चे मैल न्यूट्रिशन हैं. मैल न्यूट्रिशन की वजह से लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी उसके साथ इंटीग्रेट हो जाती हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप ही नहीं होती. बिल्कुल. सो वो हमने आइडेंटिफाई करने का प्लान बनाया हुआ है. दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ये मौजू ऐसा है कि जिस पे तो मेरा ख्याल है कि बात करते चले जाएं क्योंकि बात ही एक इमरजेंसी की हो रही है. लेकिन आखिर में एक छोटा आप दोनों का इनपुट, कोई ऐसा पेरेंट या कोई ऐसी बच्ची या कोई ऐसा बच्चा जो IRC के लर्निंग सेंटर्स का बेनिफिशरी हो या जिसकी बात आपको जहन में रह गई हो, कोई फीडबैक, कोई मुलाकात? बिल्कुल. आई रिमेंबर आई वाज टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन सिंध, और हम लोग बात कर रहे थे ड्रॉप आउट के रीज़न की. तो उस गुफ्तगू के बाद जो मेरी रियलाइजेशन थी वो ये थी कि ये ड्रॉप आउट नहीं है, ये वॉक आउट है बेसिकली, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डिलीवर. नोबडी वांट्स टू ड्रॉप आउट, एवरीबॉडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम. सो उसके बाद से मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना छोड़ दिया था कि इट्स नॉट अ ड्रॉप आउट, दे आर वॉकिंग आउट ऑफ द सिस्टम बिकॉज वी आर नॉट डिलीवरिंग. very
انسائٹفل. کبھی میں نے بھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں. We learn from communities. We learn a lot from communities. I remember ایک دفعہ خواتین کے گروپ سے ہم بات کر رہے تھے امپاورمنٹ پہ اور اویئرنیس پہ کہ وائلنس نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہم سے بات نہ کریں, کون مار کھانا چاہتا ہے روزانہ, ہمیں سب پتہ ہے, ہمارے مردوں سے بات کریں, ان کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. وی آر کوائٹ اویئر. سب کو اچھا کھانا, اچھا گھر, عزت, مطلب یہ سب کچھ, ایجوکیشن, سب کچھ چاہیے. تو ہمیں پتہ ہے نیوٹریشس فوڈ بھی چاہیے ہمیں تعلیم. سو یہ ہمارے مردوں سے بات کریں. سو یو نو یو لرن اے لاٹ, یو گیٹ لاٹ آف انسائٹ. ایگزیکٹلی. راحت آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اینی اینیکڈوٹ؟ میں یو نو یہ میں بہت آئی واز ٹاکنگ ٹو دیز گرلز جو میں نے آپ کو بتایا جنہوں نے پروٹیکشن سینٹرز بنائے ہیں اپنے تو بلوچستان میں. سو آئی واز ٹاکنگ ٹو ون آف دا ٹیچرز who introduced me to this girl. She was already married. She got married at 16. 16 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی اور پھر 17 میں she had a baby also, and then she was in the center. She wanted to study. اس کے she was so inclined to participate in the project کہ پھر ہمیں تھوڑی سی بات کرنی پڑی اس کے ان لاز کے ساتھ کہ نہیں آپ اس کو الاؤ کریں. تھوڑا سا ٹائم نیگوشیٹ کیا ان کے ساتھ. And she, even though she was in a difficult place to come every day, she completed the course. And she is now, she is now earning around 10,000 rupees a month and contributing to the family. اور اب اس کا جو اسٹیٹس ہے گھر میں وہ بہت مختلف ہے. جو جس طرح سے لوگ اس کو ان لوز اس کو دیکھ رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. She is a part of decision making. She has an identity. She's taken for family member, جو کہ یہ اسٹیٹس اس کے پاس پہلے نہیں تھا. So these are the changes that we have seen in her life. Exactly. راحت, شبنم, بہت بہت شکریہ. پھر وہی بات کہ اس پہ تو بات کرتے چلے جائیں تو شام ہو جائے گی. آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم ایک ایمرجنسی کی سچویشن سے گزر رہی ہے؟ اگر آپ کے اس حوالے سے کوئی بھی تجربہ ہے, کوئی بھی انسائٹ ہے, کوئی بھی مشورہ ہے, کسی بات سے راحت کی ڈس ایگری کرنا چاہیں یا شبنم کی, یا ایگری کرنا چاہیں, بات کو آگے بڑھانا چاہیں تو کامنٹس میں ہمیں ضرور بتلائیے گا. الگ سے آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں. IRC کے جو ایجوکیشن کے حوالے سے انیشیٹیوز ہیں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہیں ہمیں ضرور ہمارے سوشلز پہ رابطہ کیجیے. خوش رہیں, ملیں گے پھر. خدا حافظ.